इंशाअल्लाह आज सूरह अनकबूत शुरू करेंगे और उसके मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सूरह अनकबूत जो है, सूरह अनकबूत ये नुज़ूल जो है हिजरत हबशा, माइग्रेशन टू हबशा के करीब है। यानी मुसलमानों पर जो नए नए मुसलमान हुए थे उन पर इतना जुल्म और इतना कुछ तंगी उन पर जारी थी कि बयान से बाहर। और अभी हम आपको बताएंगे कि जो सूरह में होगा तो सॉरी हुआ ये था कि जुल्म बढ़ता जा रहा था, तो आखिरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी कि वो हबशा की तरफ माइग्रेट करें। उस वक्त अभी मदीना माइग्रेशन नहीं हुआ था और वहाँ का जो हबशे का बादशाह था वो बहुत हमदर्द था मुसलमानों का, हालांकि वो उस वक्त ईसाई था, लेकिन वो जानना चाहता था कि क्यों इन पर जुल्म हो रहा है। तो इसलिए उसने इजाज़त दे दी कि जो भी आए वहाँ पर पनाह लेने के लिए, माइग्रेट होने के लिए। तो उस ज़माने की ये सूरत नाजिल हुई थी और इसमें आप देखेंगे दो तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाईली स्ट्रिक्टली इंपॉर्टेंट चीज़ें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है जिनका मानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी टॉप में जैसे यानी अभी हम पढ़ेंगे इसके माने के साथ। तो यहाँ से ये जब आयतें नाजिल हुई तो फिर कुछ लोगों ने माइग्रेट किया हबशे को, और फिर भी कुछ लोग जो है माँ बाप की वजह से माइग्रेट नहीं हो पा रहे थे क्योंकि ज़ईफ़ माँ बाप थे, उनको रहना था जवान बच्चों को। तो उसमें एक नौजवान की बात आई, ये कुछ आएगा उस पर हम बताएंगे कि उस पर क्या गुजरी। तो हम पहले सुनते हैं एक दो रुकू और फिर इंशाअल्लाह उसके मफ़हूम की तरफ आते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तफ़हीम को समझने की कोशिश करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो बस इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनको आजमाया ना जाएगा? हालांकि हम उन सब लोगों की आजमाइश कर चुके हैं जो इनसे पहले गुजरे हैं। अल्लाह को तो ज़रूर ये देखना है कि सच्चे कौन है और झूठे कौन। इसमें कपल ऑफ थिंग देखिए, अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि सिर्फ ये कह देना कि हम ईमान लाए, कलमा पढ़ लिया और बख्श दिए जाएंगे, ये नहीं है। जो भी मुसलमान होता है उसको अल्लाह ताला कहते हैं कि हम ज़रूर उसको आजमाएंगे। आजमाने का क्या क्या तरीक़ा है वो बेहतर जानते हैं, और हर शख्स पे जो मुसलमान है उस पर वो इम्तिहान गुजरता है, चाहे वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हो या आजकल के ज़माने में। ये समझ लेना कि सिर्फ उनके ज़माने में जुल्म होता था ये भी सही नहीं, और सिर्फ हमारे ज़माने में होता है ये भी नहीं। यह हमेशा एक रसूल है कि अल्लाह ताला किस तरह से आजमाते हैं ये हर एक को उसी को खुद पता चलता है उसकी लाइफ में कि कब उसके ज़िंदगी में इम्तिहान आया और वो कामयाब हुआ या नहीं। ये एक बड़ी यानी सोचने समझने की बात है कि अल्लाह ताला ये साफ साफ बता रहे हैं कि हम लायक ईमान लाए कहने पर तुमको नहीं छोड़ दिया जाएगा। यानी हमारी जन्नत इतनी सस्ती नहीं है कि हमने कलमा पढ़ लिया और सीधे जन्नत में चले गए। ये भी एक इसमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है। और उनको आजमाया जाएगा, ये इसमें बिल्कुल यानी तयशुदा बात है। वो किस तरह आजमाया जाएगा हर एक इंडिविजुअल जानता है। हालांकि हम सब जो पहले लोग गुजर चुके हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं उन सबको हम आजमा चुके हैं। यानी जब मुसलमान होता है कोई शख्स तो उस ज़माने में जो हुज़ूर सल्लम का था या इस ज़माने में भी एक तरह से उससे जो लोग मुसलमान नहीं होते हैं एक उनके खिलाफ एक रुझान रहता है। वो रुझान को आप नहीं निकाल सकते क्योंकि आप नहीं जानते उसके दिल में क्या है। ये अलग बात है कि बाज़ लोग मुसलमान नहीं होते हैं और मुखलिस भी होते हैं और उनके दिलों में ऐसी बात नहीं चाहती, लेकिन 100% ऐसा होता नहीं है। और ये तजुर्बा तो हम इस ज़माने में भी देख रहे हैं, इस्लामोफोबिया इस किस्म की चीज़ें जो आ रही हैं, दिस आजमाइश। तो और इसी तरह से बहुत से और मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं डिफरेंट स्टेजेस पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें यानी ये सोचने नहीं लेना चाहिए कि आपने कलमा पढ़ लिया और जन्नत मिल गई हमें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिला। और आजमाइश, और ये भी अल्लाह ताला कह रहे हैं हम सबको पहले जो गुजरे हैं उनको भी आजमा चुके हैं। अच्छा, अब इसमें एक बात आती है, अल्लाह को ये देखना ज़रूर है कि सच्चे कौन है और झूठे कौन।
بھلا ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون آدمی کتنا سچا ہے کتنا جھوٹ ہے. ایسی بات نہیں ہے. اللہ کو تو معلوم ہے ہی. اس کو عالم غیب تو ہے, وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. تو اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سمپلی یہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھ میں کتنا یعنی اچھائی کرنے کا صلاحیت ہے, کتنی بری کرنے کی صلاحیت ہے. ہر انسان میں صلاحیتیں دونوں دی گئی ہیں. جب اس کو موقع ملتا ہے, یعنی ایک مثال ہم دیا کرتے تھے جب چھوٹے تھے کہ بھائی اگر کوئی شخص کہتا میں تو چور نہیں ہوں, میں چور نہیں ہوں اور ڈاکو نہیں ہوں, تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. چور ڈاکو تو جب معلوم ہوگا جب اس کو موقع ملے اور نہ چوری کرے. اگر موقع نہیں ملتا اس کو چوری کرنے کا, وہ کہتا رہا یا لوگ کہیں یہ چور نہیں ہے, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. وہ تو اس کو آزمایا ہی نہیں گیا. آزمائش کا مطلب یہ کہ اس کو ایک ٹیسٹ دیا گیا. اچھا, اس میں رجحان ہے نیکی کا. آزمائش از ٹرائل, ٹیسٹ اور ٹرائل. تو اس میں جو ہے یہ ہر انسان میں اچھائی برائی کی چیز رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اس کے موقع محل پہ ہے کہ اس کو اچھا کرنے کا موقع ملا ہے تو اس نے کیا یا نہیں, یا برا کرنے کا موقع ملا ہے تو اس نے کیا یا نہیں. چوری کرنے کا موقع ملا مگر اس نے چوری نہیں کی, تو یہ اس پر ایک طرح سے آزمائش ہوئی اور وہ کامیاب ہو گیا. اور اگر فرض کر لیجئے کہ اس کو نیکی کا کام ملا اور اس نے نیکی نہیں کی, تو آزمائش میں فیل ہو گیا, کیونکہ اس کو موقع ملا تھا اور وہ برائی کی طرف ہی رجحان رہا, اس کا نیکی نہیں کی اس نے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتا ہے کہ ہمارے عالم غیب سے ہم کو سزا اس لیے نہیں دیتے کہ یہ ناانصافی ہوگی کہ کسی کو کہیں کہ بھئی یہ نیکی کرنے کا ارادہ تھا لہٰذا اس کو ثواب دے دو, اس کو برائی کرنے کا ارادہ تھا کیا نہیں مگر اس کو سزا دے دو. یہ ہم اسلام کی کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ ہم جو یہاں پر دنیا میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ اس کے پاس یہ چیز ہمیں معلوم ہوئی کہ ایسا لگتا ہے اس کا رجحان یہ تھا کہ فلانے کو جا کے یہ کرے گا. یہ اسلام میں سخت منع ہے کہ اس کی اس بنیاد پر جا کے اس کو سزا دی جائے. ہاں, آپ پریونشن کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, اس کے اصلاح کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, لیکن سزا نہیں دے سکتے جب تک اس نے برائی نہیں کی. ایک چیز جب تک ہو جائے, نہ ہو یا ہو, اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کو یہ ضرور دیکھنا کا ترجمہ اس لیے کیا ہے کہ یعنی یہ آزمائش کر کے دیکھا جائے گا کہ یہ کیا کرتا ہے. یہ مطلب ہے یہاں پر دیکھنے سے مراد. ورنہ تو اللہ کو عالم غیب تو ہے, وہ تو جانتا ہے. یہ تو عالم غیب کی بنیاد پر وہ کسی کو سزا و جزا نہیں دیتا. اور کیا ہے وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم سے بازی لے جائیں گے. بڑا غلط حکم ہے وہ جو لگا رہے ہیں. یعنی یہ اس وقت زمانے میں جب مسلمان ہو رہے تھے, لوگ کسی نہ کسی طرح سے بائیکاٹ کرتے تھے مختلف چیزوں کا. دکان چل رہی ہے تو مسلمان کی وہ دکان کو خرید و فروخت کم کر کے, اس کی دکانداری ختم کر کے اس کو خلاش کر دیتے تھے, یعنی پور بنا دیتے تھے. وہ بیچارہ پریشان ہوتا تھا کہ کوئی آتا نہیں گاہک میرے کچھ خریدنا, اس کی دکانداری ختم کرتے تھے. یا کوئی اور ذریعے سے مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے ان کو تنگ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکتیں کرنے سے یہ بچ جائیں گے, اور ہماری یعنی جو ہم نے جو پھیلائی ہوئی ہے اسلام کی طرف رجحان, اس کو یہ روک لیں گے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو ہوگا نہیں, لیکن یہ خود اپنے لیے بھی برا کر رہا ہے. یہاں پر یہ صاحب کا مطلب ہے برائی. پھر جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا. یہاں پر مجاہدہ سے کیا مراد ہے؟ مجاہدہ ایک بہت ہی ایک جنرل ٹرم میں استعمال ہوا ہے. یہاں پر کسی خاص چیز کے لیے مجاہدہ کہنا الگ چیز ہوتی ہے, اور ایک جنرل ٹرم میں کہنے کا مطلب انکلوزیو آف ایوری تھنگ ہوتی ہے. مثال کے طور پر انسان جب مجاہدے کرنے کا مفہوم یوں سمجھ لیجئے کہ جب صبح اٹھتا ہے تو اپنے اگر ماں باپ مسلمان نہیں ہیں, کافر ہیں, تو ان سے ایک مجاہدہ ہوگا اس کا, کیونکہ وہ لڑے گا, دل میں لڑے گا کہ یہ اب میرے کو ہر چیز کو یہ روکیں گے کریں گے. گھر سے شروع ہوتی ہے. اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ والدین مسلمان ہو گئے اور اولاد نہیں ہوئی, اولاد ہو گئی مسلمان نہیں ہوئے, چچا ہو گیا بھتیجا نہیں ہوا, بھائی ہو گیا بہن نہیں ہوئی. اس طرح سے ایک مکس معاشرہ اس وقت بڑھ رہا تھا. اور اس کی طرف یہ بتانا ہے کہ اب اس کو مجاہدہ کرنا یعنی اس میں جد و جہد کرنا ہے, یعنی اسٹرگل کرنا ہے ٹو سیو ہز فیتھ. اور اس فیتھ کو سیو کرنے کے لیے گھر سے شروع ہوتا ہے, باہر جاتا ہے, محلے میں دوستوں سے ملتا ہے. ہر کوئی جو ہے ٹگ آف وار کی طرح اس کو کھینچتے ہیں, کہ کوئی ادھر کھینچ رہا ہے کوئی ادھر کھینچ رہا ہے. پھر اس کے بعد پھر اسٹیٹ جو ہے, ملک جو ہے وہ مختلف شراب چلی ہوئی ہے, جوا چلا ہوا ہے, ہر بری حرکت چل رہی ہے, اس کے خلاف اس کو مجاہدہ کرنا ہے. یعنی اس کو سوچنا ہے, سمجھنا ہے کہ کس طرح سے میں اس سے بچوں اور کس طرح لوگوں کو بچنے والے ہیں ان کو بچاؤں. تو یہ ایک طرح سے مجاہدہ جو ہے وہ بہت جنرل ٹرم ہے, لیکن ایک بہت ہی یوں سمجھ لیجئے کہ کسی نے حسن بصری نے فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے جو تلوار سے نہ لڑے تو بھی جہاد کرتا ہے.
اتنی بڑی پیاری بات کہہ دی انہوں نے. تو یہ حقیقت ہے کہ انسان کچھ نہیں تو اپنے سے جہاد جو ہے سب سے بڑا جہاد فرمایا حضور نے کہ اپنے سے جو جہاد اس سے بھی بڑا ہے, کیونکہ وہ نفس بھی اندر سے آپ کو برائی کی طرف ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے, باہر کے لوگ بھی ڈال رہے ہیں بری راستے پر. تو یہ سب جو ہے آپ کو جو ہے جد و جہد سے مجاہدہ ہے. تو یہی لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے. اللہ یقیناً دنیا والوں سے بے نیاز ہے, اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کی بہترین اعمال کی جزا دیں گے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اتنے ڈس ہارٹنٹ ہو گئے ہیں اور حالات سے بہت بدزن ہو گئے ہیں اور بہت ہی برے حالت میں ہیں, ان کو ایک طرح سے کیا کہنا چاہیے, ان کو ہمت افزائی کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم فکر مت کرو, تمہارے ہم وہ کریں گے, یعنی ہم مدد کریں گے برائیوں کو جو دور کرنے. جی 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 and do the one. اچھا اچھا اچھا. ہاں یہ انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں, لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرا ہے جسے تو میرے شریک حیثیت سے نہیں جانتا, تو ان کی اطاعت نہ کر. میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے, پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے. یہاں پر ایک واقعہ ہے جو میں آپ کو ریڈ کر کے دیتا ہوں. اس میں یہ ہم نے جو انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو, یہ دنیا میں سب سے نمبر 1 ٹاپ موسٹ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. شرک کے بعد والدین کا حکم ماننا. اس کے باوجود کہ اس سے ٹاپ موسٹ ہے آفٹر شرک, اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر والدین کو کافر ہیں, مسلمان نہیں ہوئے ہیں, اور تم کو ایسی کافرانہ یا مشرکانہ طریقے کی زندگی گزارنے کی کوئی نہ کوئی طریقے بتا رہے ہیں, تم ہرگز اس بات کو ان کی فالو مت کرو. حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے والدین کے لیے کتنا اسپیشل ایڈریس کیا ہے کہ ان کی احکامات مانو اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اچھے رہو. ایون دے آر ناٹ مسلم. اس میں یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ تم اس کو جھڑکو نہیں, تم ان کو تانے مت دو, تم ان کو بری حالات سے ان کو پیش نہیں کرو, ان کو تنگ مت کرو. اگر وہ تم کو کہیں کہ نہیں تم ہمارے ساتھ چلو, ہم جیسے مانتے ہیں, ہمارا پورا ہماری جو اجداد ہیں یعنی پریویس پیرنٹس اور دادا دادی نانا نانی سارے یہ لوگ کافر تھے اور تم کیسے ہو رہے ہو, ان کو فورس کریں, اس کے باوجود کو تم کو یہ ماننے کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ ان کو فالو کرو. اس میں ایک بات اس لیے یاد آئی کہ یہ سے ایک ریلیٹڈ واقعہ ہے جو سننے کے قابل ہے. وہ یہ ہے کہ میں غالباً ہاں اس آیت کے متعلق جو ہے مسلم میں یہ روایت آئی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آئی تھی, جن کا آپ کو معلوم ہے. وہ 18-19 سال کے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کی ماں حمنہ بنت سفیان بن امیہ ابو سفیان کی بھتیجی کو جب معلوم ہوا کہ بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو اس نے کہا کہ جب تک تو محمد کا انکار نہ کرے گا میں نہ کھاؤں گی, نہ پیوں گی, نہ سائے میں بیٹھوں گی. ماں کا حق ادا کرنا تو اللہ کا حکم ہے. اب وہ کہہ رہی ہیں سنیے, تو میری بات نہ مانے گا تو اللہ کی بھی نافرمانی کرے گا. یعنی لاجک دی انہوں نے. حضرت سعد اس پر سخت پریشان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ماجرا بیان کیا. اس پر آیت نازل یہ ہوئی, ممکن ہے کہ ایسے ہی حالات سے دوسرے وہ نوجوان بھی 2-4 ہوئے ہوں جو مکہ معظمہ کے
ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے تھے، اسی لیے اس مضمون کو سورہ لقمان میں بھی بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو آیت کا منشا کیا ہے؟ آیت کا منشا یہ ہے، مطلب یہ ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ مخلوقات میں تمام سب سے زیادہ جو حق ہے وہ ماں باپ کا ہے، لیکن ماں باپ بھی اگر انسان کو شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات قبول نہیں کرنی چاہیے، یعنی یہ تو نمبر 1 ہے۔ اگر وہ دونوں تجھے مجبور کرنے کے لیے اپنا پورا زور بھی لگا دیں، اس سے معلوم ہوا کہ کم سے کم درجے کا دباؤ بھی یا ماں باپ سے کسی ایک کا زور دینا تو بدرجہ اولا یعنی ٹاپ موسٹ ہے، اس کے باوجود جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا یعنی مشرک بنانا چاہے، تو بے شک اولاد ان کی خدمت کرے، ان کا ادب و احترام کرے، ان کی جائز باتوں میں ان کی اطاعت بھی کرے، لیکن یہ حق ان کو نہیں پہنچتا کہ آدمی اپنے علم کے خلاف اس کی اندھی تقلید کرے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک بیٹا یا بیٹی صرف اس بنا پر ایک مذہب کی پیروی کیے جائے کہ اس کے ماں باپ کا مذہب ہے تو لہٰذا میں بھی فالو کروں۔ یہ ہوئی بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، جس سے ہم کہتے ہیں کہ انسان اگر عیسائی میں پیدا ہو گیا تو وہ تو اس کو چلے گا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ عقل کو استعمال کرنے کی یہاں اجازت دی جا رہی ہے کہ یوز یور برین کہتے ہیں نا ہم لوگ، کہ بھئی اپنے یہ بھی سوچو کہ تم کیا کر رہے ہو، جن ماں باپ کی تم تقلید کر رہے ہو، مان رہے ہو، وہ خود کیا کر رہے ہیں، کیا وہ صحیح راستے پہ ہیں یا نہیں۔ تو یہ بات تھی جو جس پہ یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے، کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں؟ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں، منافق کون۔ پھر اگین وہ کو ریپیٹ کیا لاسٹ میں، لیکن یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آزمائش ڈالی جاتی، یعنی اس وقت یہ حالات تھے نا تو مشکل ہو رہا تھا، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں اللہ بھی ایسے ہی عذاب دے گا، یہ جو عذاب دے رہے ہیں ہمیں اللہ بھی ایسے ہی عذاب دے گا، لہٰذا وہ عذاب دیکھ لیں گے، پہلے اس عذاب سے بچ جاؤ، تو اس سوچ کر وہ ان کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اللہ کا عذاب کی طرح ان کا عذاب مت سمجھو، اس کا عذاب جو ہے بہت بڑا ہے، تم سمجھ رہے ہو کہ یہ چھوٹا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ چھوٹا نہیں ہے، یہ بھی تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، اگر تم اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو اس کا آزمائش کے لیے تم کو فکر نہیں کرنی پڑے گی۔ تو یہ یعنی بتا رہے ہیں کمپیئر کر کے کہ دنیا کا عذاب اور آخرت کا عذاب میں کیا فرق ہے۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو، یو فالو اس، وہ کہتے ہیں، اور تمہاری خطاؤں کو ہم اوپر لے لیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں تم ڈرتے ہو نا کہ بھئی شرک ہو جائے گا تو تم کو جہنم مل جائے گی، یا تمہارے کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تمہیں سزا ملے گی، فکر مت کرو، وہ سزا ہم لے لیں گے، تم ہمارے لائن میں آ جاؤ بس۔ یعنی گویا کہ وہ بیچارے کو جو بھی آدمی ہے اس کو اپنی طرف بلانے کے لیے وہ یہ ایک طرح سے کیا کہنا چاہیے رشوت دے رہے ہیں کہ تمہاری جو گناہ ہیں ہم لے لیں گے، اور تم کو کیا فکر کرنا، تم فکر مت کرو، تمہارے گناہ ہم نے لے لیے، ہم تمہارے اللہ سے یہ کہیں گے کہ اس پہ جو سزا دینا ہمیں دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نہ صرف ان کو سزا ملے گی بلکہ ان کو وہ بھی سزا ملے گی جو انہوں نے غلط پھیلایا، تو ان کو گویا کہ ڈبل اٹھانا پڑے گا بوجھ، لیکن یہ سخت جھوٹ بولتے ہیں، یہ ان کو کچھ نہیں معلوم، یہ کس علم کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اپنی ہی بڑ ہانک رہے ہیں۔ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، یعنی ان کا اپنا بوجھ تو ہے، وہ جو گناہ کر رہے ہیں اس کے باوجود جو انہوں نے پھیلائی ہوئی گناہ کی چیز ہیں ان کا بھی بوجھ ان پر ہی ڈالا جائے گا، جن کی وجہ سے لوگ مسلمان ہونے سے رک رہے ہیں، وہ بھی ان پر عذاب آئے گا۔ اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افطرا پر زادی، یعنی جو انہوں نے لائز ویب آف لائز پھیلایا ہے، اس سے ان کی چھوٹیں گے نہیں بلکہ ان کو سزا دی جائے گی، پوچھ گچھ ہوگی، انکوائری ہوگی۔ ہم نے اچھا یہاں سے آپ یہ بتا رہے ہیں یہاں پر نوح علیہ السلام کا ذکر کیوں آ گیا بیچ میں؟ اب حالانکہ مصیبت ہو رہی ہے ان پر مکے والوں پر، اور ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور پھر حبشے کی مائگریٹ کرنے کی اجازت بھی مل گئی ہے، اور کچھ سارے لوگ تو نہیں جا سکتے، ظاہر ہے کمپلیکیشن ہے اس میں، ماں باپ بچے وغیرہ۔ تو اب یہاں پر نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کیوں ہے وہ دیکھیے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس زمانے کی ذکر کر رہے ہیں، اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا، یعنی 950 سال
इसका मतलब ये नहीं कि उनकी उम्र 950 साल थी, ये मतलब नहीं ना। 950 साल उन्होंने तबलीग की उन्होंने, और तो जाहिर है वो जब बुला हुआ होगा, मैच्योर होंगे जब शुरू होगा, उनकी कब से वो हुआ ये नहीं बताया गया, लेकिन ये जरूर बताया गया कि 950 साल तक उन्होंने तकलीफें उठाई, लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और उनको फिर भी वो डिसहार्टन नहीं हुए। अभी तुमने 5-6 साल ही हुए हैं, अभी से तुम रोने लगे। तुम देखो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का इसलिए यहाँ पर वाकया बताया जा रहा है। फिर आखिर क्या हुआ, क्या कि उन लोगों को तूफान ने आ गया, इस हाल में वो जालिम थे इसलिए कि उन्होंने जुल्म किया था, अल्लाह ताला ने उनको गर्क कर दिया। फिर नूह को और कश्ती वालों को हमने बचा लिया और उसे दुनिया वालों के लिए एक निशान इबरत बनाकर रख दिया। यहाँ पर कपल ऑफ थिंग है जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं कि ये निशान इबरत कहाँ है, कैसे जाके देखें वगैरह वगैरह। तो ये असल में अल्लाह ताला ने ये बताया है कि उनको जब खत्म कर दिया तो जो कश्ती जो जूडी नाम की पहाड़ी पे रुकी थी, जो कहीं तस्करा आएगा, तो उसमें ये बताने का कि आने वाली नस्लें उसको देखकर वो इबरत का सामान करती थी। इसमें नहीं एक निशानी थी, लेकिन अब नहीं है। लेकिन वो जिस जमाने में थी, कितने बरसों से थी, वो कई सदियां थी, वो अलग बात है। तो ये मतलब बताने का है कि दुनिया वालों के लिए वो निशान इबरत बनी रही। तो यहाँ पर यही बताने का मतलब ये है कि हम जो यानी 5-6 साल ही हुए हैं, आपको इतना जुल्म हो रहा है तुम पर, उस पर तुम इतना रो रहे हो। तुम सोचो वो बंदे को जो 950 साल तक तबलीग करता रहा, बहुत चंद लोग उसके हामी हुए, मुसलमान हुए और उन पर जुल्म होता रहा, लेकिन वो सब लोग जो है कितना सब्र किया। अभी सिर्फ 2-4-6 साल हुए हैं, अभी से रोने लगे तुम, ये बताने के लिए यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम का तस्करा है। जी जी जी, राइट राइट। आपको डिस्कनेक्ट लग रहा है आपको? नहीं। जी जी, अच्छा, क्वेश्चन रिपीट कर देंगे। क्वेश्चन ये है कि ये जो आयतें आई हैं वो कंटिन्यूटी के साथ आई हैं या डिस्कंटिन्यू हो गए फिर कनेक्ट किया गया है? हाँ, ऐसा डिस्कनेक्ट लग रहा है आपको? जी हाँ, सही सही। ये डिस्कनेक्ट इसलिए लग रहा है कि आप उसके रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट में लाइए कि ये आयत को लाने से मुराद क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि जो जुल्म हो रहा था उन पर, अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की एक मिसाल देकर बताया कि 950 साल तक वो सब्र किया, तुम्हें 5-6 साल में इतने परेशान हो गए, तो कंटिन्यूटी है ना जी। इसके बाद ये आई ना, तो कंटिन्यूटी में आ गई ना, कनेक्शन। जी जी जी, राइट राइट, या मैं समझ गया जी। नहीं, मैं समझ गया। आपका सवाल जो है वो दो टाइप का है। एक टाइप तो ये है कि एक सूरत जब आती है तो उसके अंदर कई आयतें होती हैं। वो कई आयतें हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारी आयतें उसी वक्त आई। नंबर 1 जी, उसी सूरत की आयतें डिफरेंट टाइम पे आई हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा के जो हुक्म हुआ अल्लाह का वहां से वहां रखी हैं। एक ऐसा केस भी है, लेकिन ये हर जगह ऐसा नहीं है। यानी एक आयत आई, वो कंटिन्यूटी के साथ आई, वो कहीं और की नहीं थी, वो उसी वक्त में उसी जमाने में थी। तो ये यानी दो डिफरेंट पैराडाइम है। जी जी, जी, no, hold on. Exactly.
جی آپ کا مطلب یہ ہے کہ سورج جو آرڈر میں دیے گئے ہیں یہ کس کا حکم سے ہوا؟ سب سے پہلے جی جی نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ ہاں نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ لوگوں کے ذہن میں کلیئر نہیں ہے کہ قرآن جب اتر رہا تھا تو کیسا اترا، کیا سیکوینس تھا، پھر اس کو کس طرح سے اس کو کمپائل کیا گیا، کیا مسلمان جو خلفاء آئے انہوں نے کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا اللہ نے کیا، یہ سب لوگوں کے ذہنوں میں کلیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو بات مانتے ہیں آپ، بہت سے لوگوں میں کلیئر نہیں ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اسٹڈی کرنی پڑتی ہے کہ کون سی آیت پہلے آئیں، پھر کیا آیا، وہ اس کو کہتے ہیں سیکوینس کے ساتھ آنا، اس کو کیا کہتے ہیں، ایک لفظ ہے نا ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہ جو ہے یعنی ٹائم وائز اس ٹائم کے ساتھ آنا، کرونالوجیکل جو ہے قرآن نہیں ہے، یہ ایک بات ذہن میں آنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کیوں نہیں ہے اور کیسے ہوا، اس کی ایک ہسٹری ہے، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ بیک گراؤنڈ کو سوچنا پڑے گا کہ پہلی آیت سورت کون سی آئی، پھر اس سورت کے اندر جو آیتیں آئی ہیں وہ بھی کیا اسی وقت ساری کی ساری آئیں، یہ بھی ضروری نہیں، تو یہ ساری باتیں جو ہے جی ہاں بالکل جی پری ڈیٹرمن اینڈ پری ارینج. It came into two exactly. Yes. Yeah. تو جی yes. Yeah. اچھا اوکے جی ایکچولی کہا جائے تو اللہ نے ڈیسائیڈ کیا. Yes, exactly. Very good. How long did this? So unless you know the historical background, then you know as to how the outcome نہیں آپ نے جو کہا نا وہ بات صحیح ہے. ایگزیکٹلی. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے، اور ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا. اب دیکھیے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی آگے کہاں نوح علیہ السلام کئی یعنی گزرے ہیں، اس کے بعد ان کا ذکر کیوں آ گیا یہاں، تو کچھ بات کنیکشن نہیں لگ رہا ہے. لیکن دیکھیے سب سے پہلے جو سب سے بڑی بات ہے ابراہیم علیہ السلام کی وہ کہ وہ مشرک نہیں تھا، یعنی شرک یہاں پر پھیلا ہوا ہے. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں اتر رہی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیت بتا کر کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا مگر اس شرک سے ہٹے نہیں، تو تم لوگ جو ہے تھوڑے سے پریشانی سے پرابلم میں آ گئے ہو اور سوچ رہے ہو. ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ایک سنٹینس میں سمرائز کر دی ہول تھنگ جو ان کے اوپر گزری. اگر تم جانو تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں
اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو. یہاں کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے تم وہ جو بت ہے نا جو بنا رہے ہیں، تم بت نہیں بنا رہے ہو بلکہ تم جھوٹ کی ایک اسٹارٹ کر رہے ہو، ایک جھوٹ بنا رہے ہو، یعنی جھوٹ کی بنیاد رکھ رہے ہو، جھوٹ کا فنڈامنٹلی غلط کام کر رہے ہو. در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی نہیں دینے کا اختیار نہیں رکھتے. اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو، اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کلیئرلی بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سمری کر دی یہاں پر انہوں نے کیا میسج دینا تھا. کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا؟ اب یہاں ایک دوسرا ٹاپک آ رہا ہے اور وہ ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آج دور کے لیے. نالج چونکہ بہت زیادہ الحمدللہ آپ کے سائنس کی وجہ سے آ گئی، اس کو سمجھنا اور آسان ہو گیا ہے. کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے؟ ہاؤ یعنی ہی از اسٹارٹنگ دی جنریشنز، پھر اس کا اعادہ کرتا ہے یعنی ریپیٹ کیسا کرتا ہے. اب ایک آدمی ہے یا خاندان ہے 100 سال زندہ رہا یا کبھی پورا خاندان کا خاندان چلا گیا، میرے ماں باپ کے دادا دادا نانا نانی ان کے رشتے دار سب ختم ہو گئے، تم نے دیکھا نہیں کہ ان جیسا تم کو بنا کے پیدا کر دیا دوبارہ؟ تو یہ تم دیکھو کس طرح سے تم میں سے تم جیسا ہی پیدا کر رہے ہیں. یہ عادہ کا مطلب ریپیٹیشن آف یور سیلف. یقیناً یہ عادہ یعنی ریپیٹیشن اللہ کے لیے آسان ہے. یعنی اللہ کو یہ ایک انسان سے دوسرا انسان بنانا بہت آسان ہے، مگر تم یہ بات کو نہیں دیکھ رہے ہو. ذرا سوچو کس طرح آج کل ہم جلدی سے سمجھ لیتے ہیں کہ ڈی این اے ہو رہا ہے اور یعنی کروموزومز ہیں اور یہ ہے اور وہ کس طرح سے بچہ پیدا ہوتا ہے وغیرہ. پھر اللہ بارے دیگر بھی زندگی بخشے گا، یعنی بارے دیگر سے مراد ریپیٹ کر کے تمہارے کو نئی زندگی کی یعنی نئی اولاد دے گا، اس میں ایک طرح سے زندگی آتی ہے نا. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے رحم فرمائے، اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو. تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں. یعنی یہ بتانے کا مطلب ہے کہ تم چاہے کتنا ہی زور لگا لو، یہ ہمارے قانون کو تم توڑ نہیں سکتے، یہ ویسے ہی چلے گا جیسا ہم چاہتے ہیں. اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے یا ایتھیسٹ ہو گئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں مان کر ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں. اچھا، ان کا بیسک ریزن یہ ہوتا ہے کہ یہ مذہب والے ہی سب سے زیادہ جھگڑا کرتے ہیں لہٰذا ہم مذہب سے ہی دور ہو جاتے ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ جو جس ایونیو سے وہ جا رہے ہیں وہ غلط راہ پر جانے کی وجہ سے سمجھے ہوئے ہیں ایسا. حالانکہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو میری رحمت یعنی انہوں نے سوچ لیا کہ ہمیں اس ذات کی جو رحمان اور رحیم ہے اس کی رحمت نہیں چاہیے. تم نے کوئی بات نہیں، تم نے خود ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو ہم تم کو بھی بے رحمت کر دیں گے، اور اس طرح ان کے لیے دردناک عذاب ختم کیا ہے. جی 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 انڈیویجولی یس، قرآن میں انڈیویجولی اینی بڈی ہیومن بینگ ہے ختم، کوئی بھی ہو اس کے سامنے، ہاں اس کے سامنے جانا ہے اس کو اور اس پہ جواب دینا ہے، اور وہ بتا دے گا کہ دیکھو فلانے وقت تم کو یہ پیغام ملا تھا میرا، تم نے اگنور کیا، تم کافر ہی رہے، تم نے اس کو تھوڑا سا بھی دھیان نہیں دیا. اگر تم دھیان دیتے تو تم اس راستے سے ہٹ جاتے، لیکن تم نے نہیں سوچا کہ یہ تم کس راستے پہ ہو. یہاں پر ایک میں جب پڑھ رہا تھا تو ایک بہت انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں. یہاں پر دیکھیے میں یشاء میں یشاء الہی تقلبون، یہاں پر میں رک گیا اس لیے کہ یہاں وہ الہی ترجمون آتا ہے پورے قرآن شریف. یہاں پر تقلبون کیوں آیا؟ یعنی مطلب ٹرانسلیشن وہی ہے کہ واپس جاؤ گے تم. الہی ترجمون کئی جگہ آیا. اسی طرح ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، راجعون سے، لیکن یہاں پر قلب سے یہ تقلبون بنا ہے. یہ پیسیو انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا جواب کہ یہاں الہی ترجمون کیوں نہیں آیا وہ یہاں پر چھپا ہے. جس کو چاہے وہ عذاب دے اور جس کو چاہے جس پر رحم کرے. اس لیے کہ جہاں کہیں بھی راجعون آیا ہے یا ترجمون آیا ہے اس میں ایز اے ہول
اللہ کی طرف جانے کی طرف اشارہ ہے. جہاں سے ہم آئے ہیں وہیں جائیں گے. اس میں عذاب اور رحم کی بات نہیں ہے جہاں بھی آئے. لیکن یہاں پر چونکہ رحم اور عذاب کا سلسلہ آیا ہے تو ذہن میں آتا ہے کہ عذاب اور رحم کس پہ کیا جائے. اس آدمی کو باڈی اینڈ سول ہونا چاہیے اسے وہاں پر. تو گویا کہ ہم جو باڈی اینڈ سول ہیں اس کو چینج کر کے ہم وہاں پر جب جائیں گے تو وہ دوبارہ منقلب ہو کے جائیں گے. یعنی یہ باڈی نہیں ہوگی, یہ جسم نہیں ہوگا, یہ روح وہی ہوگی لیکن باڈی دوسرا ہونے کی وجہ سے عذاب اور رحم کا اثر بھی ڈفرینٹ ہوگا. تو یہ جواب مجھے واللہ عالم میں نے جو دیکھیں جتنے بھی, تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ ذہن میں آئی تو آپ سے شیئر کیا. جی